बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरी शादी 15 दिसंबर को हुई थी। ये सख्त सर्दियों के दिन थे। मैंने बहुत भारी कपड़े पहन रखे थे। मुझे अजीब लग रहा था कि अम्मा अब्बा ने मेरी शादी इतनी जल्दी में क्यों कर दी। हालांकि हमारे ख़ानदान में शादियां मार्च अप्रैल से लेकर जुलाई अगस्त तक हुआ करती थीं, मगर मेरे रिश्तेदार अनोखे थे। मेरे ससुराल वालों ने ज़िद की कि हमें शादी सर्दियों में ही करनी है। इस बात पर मुझे बहुत बुरा भी लगा, लेकिन अम्मा अब्बा कहने लगे, अगर शुरू से तुम उन्हें तेवर दिखाओगी तो अच्छा नहीं होगा। हमने उनकी पहली बात मानकर उनको इज़्ज़त दी है। उम्मीद है कि अब वो सारी उम्र तुम्हारी बात को अहमियत देंगे। इसलिए तुम भी अपने ससुराल वालों की इज़्ज़त करना, वहाँ पर अपने मायके की तारीफ़ें न करना। खैर, अब मैं रुखसत होकर आ गई थी। मुझे अम्मा अब्बा की बातें याद आ रही थीं कि इतने में मुझे महसूस हुआ मैं तो अकेली हूँ, जबकि नई रुखसत होकर आने वाली दुल्हन के साथ बहुत सारी लड़कियाँ होती हैं जो उससे बातें करती हैं, उसका दिल बहलाती हैं। मगर यहाँ कमरे में सिर्फ मैं थी। सब लोग मुझे छोड़कर चले गए थे। मुझे उन्हें देखकर अजीब वहशत हो रही थी। पूरा कमरा तो क्या, घर भी खाली था। मैं सोचने लगी कि मैं ये कहाँ आ गई हूँ, कहीं मुझे गलत घर में तो नहीं छोड़ दिया गया। लेकिन अभी तो सब यहाँ थे, किधर गए? कोई एक लड़की, एक बुज़ुर्ग, कोई भी नज़र नहीं आ रहा। ये सोचकर मैं कमरे से बाहर आ गई। मुझे तो अब उस कमरे से भी खौफ आने लगा था। सहन में आई तो मैंने एक लड़की की चीख की आवाज़ सुनी। मैं उस आवाज़ का पीछा करते हुए सहन से दूसरी तरफ गई तो देखा एक लड़की थी जिसे सब लोग मिलकर कहीं लेकर जा रहे थे। उसके रोने की आवाज़ मेरे कानों में पड़ रही थी। ये मंजर बड़ा ही दहशतनाक था। लड़की नौजवान थी, खूबसूरत थी। उसने पीले रंग के कपड़े पहन रखे थे, मगर सब लोग उसे बहुत से देख रहे थे। कोई उसे आगे चलने का कहता तो कोई उसका दुपट्टा पकड़कर खींचता, कोई सर पर चादर तानता। ये सब माहौल देखकर मेरा दिल परेशान हो गया था। इतने में मेरे शौहर की नज़र मुझ पर पड़ी। वो भी इसी हजूम में खड़े थे। गोया किसी की तवज्जो मुझ पर नहीं थी, सभी उस लड़की से बातें कर रहे थे। जब मेरे शौहर ने देखा कि मैं सहन में खड़ी ये सारा तमाशा देख रही हूँ, तो वो यकदम लपक कर मेरे पास आए और बोले, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो शाज़िया? चलो अपने कमरे में चलो, ये सब लोग अभी आते ही होंगे। बस तुम्हें तो पता है ना, शादी के घर में ऐसी ही बातें होती हैं। मैं माजरत चाहता हूँ तुमसे। वो मुझे लेकर अंदर कमरे में आ गए। मैं उनसे पूछने लगी कि ये क्या था, इस लड़की को सब लोग मिलकर कहाँ ले जा रहे थे। शौहर कहने लगे, ये सब तुम्हारे समझने की बातें नहीं हैं, बस तुम परेशान मत होना। और हाँ, अगर दोबारा ऐसी कोई आवाज़ आए तो तुम बाहर भी मत आना। अपने शौहर की ये हिदायत सुनकर मैं तो हक्का बक्का ही रह गई। आप क्या कह रहे हैं? बाहर शोर की आवाज़ें आ रही हैं, एक लड़की रो रही है। मैं यहाँ कैसे बैठ सकती हूँ? क्यों, तुम क्या कर लोगी उस लड़की के लिए? मेरे शौहर का रवैया अचानक बदल गया था। उनका सर्द लहजा देखकर मैं डर भी गई थी। बस जो कहा है उतना ही करो, मेरे शौहर ने हौकमाना लहजे में कहा और कमरे से निकल गए। थोड़ी देर बाद लड़कियां मेरे पास आकर बैठ गईं, मगर सबके चेहरे बुझे हुए थे। वो सब बहुत परेशान लग रही थीं। मैंने एक से पूछा कि तुम सब परेशान क्यों हो, तो किसी ने मुझे कुछ नहीं बताया। बोली कि हमें ये शौहर से पूछ लेना, वो तुम्हें सारी तफसील बता देगा। मैं मान गई। उन लड़कियों ने मुझसे ढेर सारी बातें की। रफ्ता रफ्ता माहौल ठीक हो गया और फिर रात के तकरीबन 10 बजे लड़कियां मुझे अकेला छोड़कर गईं। मेरे शौहर कमरे में दाखिल हुए तो मेरा दूसरा सवाल यही था कि वो लड़की कौन थी। मेरे शौहर ने मुझे परेशान देख लिया था। वो जानते थे उस लड़की की वजह से मैं खुद भी बहुत हैरान हूँ और जानना चाहती हूँ कि आखिर ये क्या हुआ है। मैंने अपने शौहर से जब ज़्यादा इसरार किया तो कहने लगे, अरे शाज़िया, बस हम तुम लोगों को इसलिए बताना नहीं चाहते थे कि कहीं तुम इस बात पर नाराज़ ना हो जाओ कि हमने तुम्हें इस तकरीब में मदऊ नहीं किया, यानी तुम्हारे घर वालों को। तुम तो खैर अब यहीं हो। मेरी छोटी बहन की शादी थी, उसकी रुखसती हो गई है ना। आज से 3 महीने पहले उसका निकाह हुआ था। अब वो इस घर से गई है तो सब लोग परेशान हो रहे थे। अपने शौहर की ये बात सुनकर मुझे यकीन नहीं आया था, क्योंकि अगर ऐसी कोई बात होती तो मेरे वालिदैन को ज़रूर पता होता।
مگر ان سب نے یہی کہا تھا کہ ہم اپنے بیٹے کی شادی کرنے کے بعد ہی بہو گھر آ جائے گی تو بیٹی کی شادی یا بیٹی کا رشتہ دیکھنا شروع کریں گے۔ اب ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ بیٹی کی رخ سے ماں باپ کو پتہ ہی نہیں تھا؟ مجھے بڑا عجیب سا لگا تھا، کیونکہ وہ لڑکی دلہن کے لباس میں نہیں تھی، اسے تو بس گھسیٹ کر لے جایا جا رہا تھا، وہ پیلے کپڑوں میں ملبوس تھی۔ میں خاموش ہو گئی، شوہر سے بحث کرتی تو اس سارے دن کی خوبصورتی چلی جاتی، مگر مجھے سچ نکلوانا آتا تھا۔ میں نے بھی صبح ہوتے ہی اپنی ساس کے ساتھ ہمدردی شروع کر دی، ہمدردی بھری ایسی باتیں جنہیں سن کر وہ آخر کہنے لگیں، ارے بیٹی تم یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میں نے کہا، ماں جی رات کو آپ کی بیٹی کی رخصتی دیکھ کر میرا دل پریشان ہو گیا تھا، میرے ماں باپ بھی بہت اداس تھے، تو میں آپ کا درد سمجھ سکتی ہوں۔ میری ساس بولی، ارے بیٹا ابھی تو میں نے اپنی بچی کا رشتہ بھی نہیں ڈھونڈا اور تم یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ تم اپنی نند سے ملی نہیں کیا؟ میری ساس نے کہا، تو مجھے سچ پتہ چل گیا کہ یہ بات جو مجھے شوہر نے بتائی تھی سراسر جھوٹ تھا۔ میں نے ساس سے کہا کہ اگر وہ رخصتی تھی تو پھر لڑکی رو کیوں رہی تھی؟ اس بات پر وہ خاموش ہو گئیں۔ میں ان سے جواب چاہتی تھی مگر انہوں نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ کہنے لگیں، وقت کے ساتھ ساتھ تم اس گھر کی سب چیزوں کو سمجھ جاؤ گی، قبل از وقت تمہیں کہنے سے تم خفا ہوگی یا تمہیں ڈر لگے گا۔ میں ایسی باتیں اپنے دل میں نہیں رکھتی تھی، اگر کوئی تجسس ہوتا تو سچ میں ڈھونڈ کر ہی نکالتی تھی، چاہے وہ پاتال سے کیوں نہ ہو۔ میں نے اپنی ساس سے ایک اور سوال کیا، ماں جی آپ کی بیٹی رخصت نہیں ہوئی تو پھر وہ کہاں ہے؟ میں ابھی تک اپنی اکلوتی نند سے بھی نہیں ملی۔ ہاں بیٹا بس وہ کچھ پریشان ہے، اس کی طبیعت بھی خراب نہیں تو اپنے کمرے میں تھی۔ میں نے ابھی یہ بات کر ہی رہی تھی کہ ایک نوکرانی میری ساس کے قریب آ کر کان میں کچھ کہنے لگی۔ میں نے سننے کی کوشش کی تو مجھے یہی سمجھ آیا کہ وہ کھانا نہیں کھا رہی، غالباً میری نند کی بات ہو رہی تھی۔ میری ساس نے نوکرانی کو کچھ سمجھایا اور کہا کہ اسے کہو کہ کھا لے۔ بات میں یہ بھی نہیں ملتی تھی کہ ان لوگوں نے کیا اپنی بیٹی کو کھانے پر بھی پابندی لگا رکھی ہے۔ خیر تھوڑی دیر بعد ساس خود اٹھ کر ٹیبل سے چلی گئیں اور میرے شوہر مجھ سے باتیں کرنے لگے، مگر میرا ذہن کسی اور ہی چیز میں الجھا ہوا تھا۔ اگر اس گھر کی بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوتا تھا تو پھر باہر کی بیٹی کو بھلا کون ہی پوچھتا؟ سو میں نے سوچ لیا کہ اگر ان لوگوں نے اپنی بہن کے ساتھ برا سلوک کیا تو میں اپنے ماں باپ کو ضرور اس بات سے آگاہ کروں گی۔ ابھی تو اولاد کا جھنجھٹ نہیں ہے، کل کو اولاد بھی ہو گئی تو ایسے لوگوں میں گزارا کیسے ہوگا؟ ماں باپ نے تو دولت دیکھ کر ان لوگوں سے میری شادی کر دی تھی، مگر زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے اور خوش رہنے کے لیے اور بھی بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب یہ دوسرا منظر تھا جو میں نے دیکھا اور اس نے مجھے پریشان کر دیا تھا۔ میری ساس کے جانے کے بعد میرے شوہر نے بہت کوشش کی کہ وہ مجھے اس طرف دھیان نہ لگانے دیں۔ وہ مجھ سے مزید باتیں کرنے لگے تاکہ میں ان کی بات پر ہی دھیان دوں۔ بولے، تمہاری تعلیم یافتہ ہونے کا کیا فائدہ اگر تم بھی اپنی ساس کی باتوں کو کان لگا کر سنو گی؟ میں نے کہا، میں کسی کی چغلی یا غیبت نہیں سن رہی، مجھے اس گھر کی روایات میں دلچسپی ہو رہی ہے کیونکہ میں اس گھر میں نئی آئی ہوں۔ آپ اگر مجھے نہیں بتائیں گے مجھے پتہ تو چل ہی جائے گا۔ اس بات پر شوہر کو بہت غصہ آیا، بولے کہ تم کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے، ہم کوئی چور یا پھر مکار لوگ تو نہیں ہیں جو تم سے کسی بھی قسم کی بات چھپائیں گے، جو کہا ہے اتنا ہی کرو۔ ان کی یہ تحکمانہ باتیں سن کر میرا دل بھج گیا تھا، مگر میں نے سوچ لیا کہ میں رفتہ رفتہ اس گھر میں اپنی جگہ بنا کر رہوں گی۔ خیر سے شوہر کے کام سے جانے کے بعد میری ساس اس کمرے سے واپس آئیں تو مجھ سے کہنے لگیں، بیٹی مجھے تمہیں ایک ضروری کام کہنا ہے۔ جی ماں جی بولیں، میں نے کہا تو وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولیں، دراصل آج گھر میں کچھ مستری کام کرنے آ رہے ہیں تو تم ذرا اپنے کمرے میں ہی رہنا۔ ہمارے ہاں عورتیں مستریوں سے اور باہر کے مردوں سے پردہ کرتی ہیں، کوئی عورت کبھی کسی مرد کے سامنے نہیں گئی، اگر چلی جائے تو یہ گناہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے ماں جی، میں باہر نہیں آؤں گی، مگر مجھے تو ان کے ساتھ جانا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ آج کہیں گھومنے پھرنے جانا ہے۔ نہیں بیٹے، آج آپ لوگ گھومنے پھرنے نہیں جا سکتے، آج گھر میں بہت ضروری کام ہے، تم گھر پر ہی رکو، میں تمہیں شام تک بتا دوں گی اگر کہیں جانا ہوگا۔ ساس کی بات سن کر میرا تو دماغ خراب ہو گیا تھا۔ ہم گھومنے پھرنے جا رہے تھے مگر یہاں نیا حکم نامہ آ گیا کہ ہم گھومنے بھی نہیں جا سکتے۔ خیر میں اپنے کمرے میں آ گئی، جبکہ میرے شوہر کہیں باہر چلے گئے۔ مجھ سے تو یہی کہا تھا کہ دفتر جا رہا ہوں، انہیں کوئی کام تھا، لیکن دفتر جانے والی حالت تو نہیں تھی، نہ ہی وہ تیار ہوئے، نہ گھر سے انہوں نے
کوئی بیگ وغیرہ لیا تھا، بس وہ اکیلے ہی دفتر چلے گئے۔ میں کمرے میں ان کا منہ دیکھتی رہ گئی۔ ان کے جانے کے بعد مجھے یہ دیواریں اور بھی زیادہ خوفناک لگنے لگی تھیں۔ تبھی میری نظر کمرے میں موجود اکلوتی کھڑکی پر پڑی۔ میں نے کھڑکی پر سے پردہ ہٹایا اور اندر بیٹھ کر باہر کی طرف دیکھنے لگی۔ تبھی میری نظر ان لوگوں پر پڑی جو مستریوں کے نام پر یہاں لائے گئے تھے۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں میں بڑی بڑی پانی کی بالٹیاں اٹھا رکھی تھیں۔ یہ لوگ پانی کی بالٹیوں میں اوپر چھت پر لے جا رہے تھے۔ سب بالٹیاں ایک ایک کر کے اوپر پہنچائی گئیں، پھر خالی بالٹیاں دوبارہ نیچے لائی گئیں، یہاں تک کہ وہ سب بالٹیاں خالی ہو گئی تھیں۔ میں نے دیکھا اب یہ لوگ کسی دوسرے کام میں لگے ہوئے تھے۔ کبھی بڑے بڑے کپڑے، یعنی کہ شادی کے موقع پر استعمال ہونے والی چادروں کی طرح کے کپڑے اوپر لے جائے جا رہے تھے۔ میں اندر سے یہ کام دیکھ رہی تھی، سمجھ نہ آ رہی تھی کہ پانی اور چادروں سے آخر ایسا کون سا کام ہو رہا ہے جس کے لیے میری ساس نے مجھے کمرے میں بند کر رکھا ہے۔ کافی دیر گزر گئی، یہی سلسلہ چلتا رہا۔ پھر سے رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ اب مجھ سے رہا نہیں گیا۔ پہلے دن بھی میں نے جو منظر دیکھا تھا اس نے مجھے ابھی بھی کسی لڑکی کے چیخنے چلانے کی آوازیں تھیں۔ لڑکی کہہ رہی تھی، میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے معاف کر دو۔ یہ سب سن کر میرا دل بہت پریشان ہوا تھا۔ تبھی میں کمرے سے باہر آ گئی، مگر یہ کیا، میرے کمرے کا دروازہ باہر سے بند تھا۔ واحد دروازہ اور راستہ کھڑکی بچی تھی کہ میں کھڑکی سے باہر کی جانب کود جاتی، مگر یہ ذرا غیر اخلاقی لگ رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ بعد میں اپنی ساس سے پوچھ لوں گی، اور یہ بھی کہ میرے کمرے کا دروازہ کیوں بند کیا، مگر اس کی نوبت نہیں آئی۔ کافی دیر گزر گئی۔ جب میں نے دیکھا کہ خاموشی ہو گئی ہے تو میں نے اپنے کمرے کا دروازہ بجانا شروع کر دیا۔ میں جانتی تھی کہ میری ساس یوں ہی دروازہ نہیں کھولے گی، سو میں نے اپنے ذہن میں پہلے سے بات بنا رکھی تھی کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ جیسے ہی ساس نے دروازہ کھولا، میں نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، ماں جی، مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا، پانی پینا چاہ رہی ہوں اور مجھے غسل خانے میں بھی جانا ہے۔ ارے بہو، کیا اندر والے غسل خانے میں پانی نہیں آ رہا؟ وہیں سے پی لیتی، غسل خانے کا پانی، مگر وہ تو گندا ہوتا ہے۔ نہیں بیٹا، یہاں کوئی پانی گندا نہیں ہوتا، ہم سب صاف شفاف پانی پیتے ہیں اور اسی سے نہاتے ہیں۔ ٹھیک ہے ماں جی، لیکن مجھے ذرا باہر جانا تھا۔ کیوں بھائی؟ میں نے تمہیں بتایا نا کہ یہاں پر مستری کام کے لیے آئے ہیں۔ ماں جی، مجھے غسل خانے میں جانا ہے، مگر اس کا پانی خراب ہے، چاہیں تو آپ آ کر دیکھ لیں۔ میں نے اعتماد سے کہا تھا، سو میری ساس کو اچھا نہیں لگا کہ وہ آ کر میرے غسل خانے کا پانی دیکھتی، تبھی انہوں نے مجھے باہر آنے کی اجازت دے دی۔ اب میں صحن میں موجود غسل خانے میں چلی گئی اور وہاں بند ہو کر باہر کے منظر کے بارے میں جانچنے لگی۔ روشن دان ایک چھوٹا سا اس غسل خانے میں موجود تھا۔ یہ روشن دان بہت ہوادار تھا۔ میں نے دیکھا اس میں سے بہت ساری چیزیں نظر آ رہی تھیں، اس گھر کا پچھلا حصہ بھی، جبکہ دوسرے روشن دان سے چھت کی طرف جانے والی سیڑھیاں نظر۔ میں اس طرف دیکھنے لگی تو وہاں بڑی افراتفری تھی۔ میں نے جلدی سے غسل خانے کا دروازہ کھولا اور ان سیڑھیوں پر پہنچ گئی۔ میری ساس سیڑھیوں سے نیچے آ رہی تھیں، مجھے دیکھتے ہی غصہ کرنے لگیں۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ گھر کے اندر ہی رہنا، یہاں مستری آئے ہوئے ہیں۔ مگر ماں جی، یہاں تو کوئی مستری نہیں ہے، تم میرے آگے زبان چلاؤ گی؟ ساس نے سیدھے الفاظ میں کہا تو میں ڈر سی گئی۔ نہیں ماں جی، میں زبان نہیں چلا رہی، لیکن کمرے میں بیٹھ بیٹھ کر میرا دم گھٹ رہا ہے۔ میں نے کہا، دم تو گھٹے گا ہی، مہارانی جو بڑے محل میں رہتی تھیں وہاں تو بڑے بڑے باغیچے تھے جس میں تم ہوا خوری کے لیے جاتی تھیں، یہاں دم گھٹ رہا ہے تمہارا؟ ساس کے منہ سے اتنی ساری باتیں ایک ساتھ سن کر میرا دل چاہا کہ میں واپس ہی اپنے کمرے میں چلی جاؤں۔ انہوں نے مجھے میری غربت کا طعنہ دیا تھا، اب میں کیا ہی کہہ سکتی تھی؟ ماں باپ سے لاکھ بار کہا تھا کہ اتنے امیر لوگوں میں میرا رشتہ نہ کریں۔ خیر سے اب میں واپس اپنے آ گئی تھی، کیونکہ باہر جا کر میری خواہ بے عزتی ہی ہونا تھی۔ اس بے عزتی سے زیادہ مجھے اس بات کی پرواہ تھی کہ یہاں پر میرے ساتھ باتیں کرنے والا، میرے ساتھ رہنے والا کوئی بھی نہیں تھا، یہاں تک کہ میری نند بھی مجھ سے ابھی تک ملی نہیں تھی۔ میں نے جا کر اپنی ساس سے شکوہ کر ڈالا، ماں جی، میری نند کہاں ہے؟ میں اپنی اکلوتی نند سے بھی نہیں ملی، مطلب آپ کی بیٹی روبینہ، جس کے بارے میں نے بہت کچھ سن رکھا تھا۔ مت نام لو اس روبینہ کا۔ کیوں ماں جی؟ وہ آپ کی بیٹی ہے، میں اس سے ملنا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا نا، تمہیں آرام نہیں آتا لڑکی، کتنی بار کہا ہے کہ اپنے کمرے میں بیٹھو۔ اب تم گاؤں کے لوگوں کا یہی مسئلہ ہے، پورا دن تم لوگ پہاڑوں میں گھومتے پھرتے ہو،
اگر کہیں آرام کی زندگی میسر آ جائے تو بغیر خدا کا شکر ادا کیے تم لوگ گلے شکوے شروع کر دیتے ہو۔ ساس کی اس بات سے میرا اور دل دکھا تھا۔ سوچ لیا کہ اب تو نہ روبینہ اور نہ ہی روبینہ کی ماں سے میں کوئی بات کروں گی، اپنے کمرے میں بند رہوں گی، چاہے مر جاؤں پر باہر نہیں آؤں گی۔ میں واپس میں گئی تو آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے۔ دل چاہا کہ میں چیخ چیخ کر رو۔ مجھے اپنی سہیلیاں، اپنے گھر والے یاد آ رہے تھے اور یہاں کوئی میرے ساتھ بات کرنے والا بھی نہیں تھا۔ لیکن ایک انسان کب تک اپنی بات پر قائم رہ سکتا ہے، وہ بھی جب حالات اس قدر سخت ہوں۔ شام کا وقت ہوا تو مجھے بھوک لگنے لگی۔ صبح کا ناشتہ کیا تھا، ابھی تک دن کا کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ میں باہر نکل آئی تھی مگر ساس ابھی تک اپنے کمرے میں بند تھیں۔ اب پورے گھر میں خاموشی تھی۔ اتنے میں میرے شوہر آ گئے، مجھ سے کہنے لگے تم پریشان نہ ہو، میں تمہیں گھمانے پھرانے باہر لے جاتا ہوں۔ تم باہر جا کر یقیناً بہت اچھا محسوس کرو گی، لیکن پہلے خود کو برقعے میں چھپا لو۔ ان کی بات سن کر میں حیران رہ گئی۔ آپ لوگ تو برقعے کے بہت خلاف تھے۔ میرا مطلب ہے آپ کے گھر میں، آپ کی شادی کی والی تقریب میں نے کسی لڑکی کو برقعے میں نہیں دیکھا، تو اب آپ کیوں چاہتے ہیں کہ میں برقع اوڑھ کر باہر جاؤں؟ دراصل یہ اماں کا قانون ہے، وہ چاہتی ہیں کہ تم برقع اوڑھ کر ہی باہر آیا جایا۔ میں نے شوہر کے ساتھ باہر جانا تھا، سوچا کیسے بھی صحیح میں باہر تو جاؤں گی، اسی بہانے میرے سیر سپاٹے بھی ہو جائیں گے۔ میں اچھی طرح تیار ہو گئی مگر میں نے آج تک برقع نہیں پہنا تھا۔ میں نے کہا کہ میں برقع پہنوں کیسے جب ہے نہیں؟ کہنے لگے جاؤ امی کے کمرے سے لے کر آؤ۔ میں نے جا کر ساس کا دروازہ بجایا تو انہوں نے جواب نہیں دیا، کہنے لگیں تھوڑی دیر کے بعد آنا۔ شوہر کہنے لگے کہ تم ایسے ہی چلو، کیونکہ اماں کوئی خاص کام کر رہی ہیں، اب وہ صبح ہی دروازہ کھولیں گی۔ مجھے حیرت ہوئی تھی مگر میں چپ رہی۔ خیر میں شوہر کے ساتھ باہر کھانا کھانے کے لیے چلی گئی۔ انہوں نے مجھے بہت ساری باتیں سمجھائیں، کہا کہ ضروری نہیں تمہیں اس گھر میں ہونے والی ہر ایک چیز کی سمجھ آئے، لیکن تم صبر سے کام لوگی تو تمہارے حق میں یہ بہت بہتر ہوگا۔ میں اس بات کو سن کر مطمئن تھی، سوچا تھا کہ شاید میرا شوہر مجھ سے سچ کہہ رہا ہے۔ میری ہر بات ماننے کے لیے بھی تو انہوں نے کبھی کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ وہ میرے ساتھ بہت اچھے تھے، بس تھوڑا سا پیار کر لیتے تو میں پریشان ہو جاتی، مگر ابھی تک انہوں نے مجھ پر کوئی سختی نہیں کی تھی۔ مجھے ایک منہ دکھائی کا تحفہ بھی دیا تھا جو بہت ہی قیمتی تھا۔ میں اسی بات پر خوش تھی۔ ظاہر ہے ایک غریب گھرانے کی لڑکی کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے۔ ہم رات کو کافی دیر سے آئے تھے۔ خلاف توقع میری ساس نہ ہی صحن میں موجود تھیں، نہ پورے گھر میں کہیں نظر آ رہی تھیں۔ میں جلدی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ کہنے لگے کہ تم کپڑے بدل کر سو جاؤ، صبح جلدی اٹھنا ورنہ اماں کو شک ہو جائے گا کہ رات کو ہم گھومنے پھرنے کہیں گئے تھے۔ میں نے کپڑے تبدیل کیے اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ ہم لوگ جلدی سوئے تھے۔ صبح کے وقت، فجر کے وقت میری آنکھ کھلی تھی۔ مجھے اپنے شوہر کی بات یاد آئی کہ یہ نہ ہو ساس سمجھیں کہ میں لیٹ اٹھی ہوں۔ میں نے منہ ہاتھ دھویا، باہر چلی گئی، سوچا کہ نماز پڑھنے کے لیے صحن میں ہی نماز پڑھ لوں گی، مگر وہاں مجھے کسی کے رونے کی آواز پھر سے سنائی دی تو اب کی بار مجھے بہت تجسس ہوا۔ میں نے جا کر دیکھا میری نند اپنے کمرے میں موجود تھی، جبکہ ساس اس کے پاس ہی بیٹھی ہوئی تھیں۔ وہ ہاتھ پاؤں کی مالش کر رہی تھیں، اسے تسلیاں دے رہی تھیں۔ یہ دیکھ کر میں رونے لگی تھی کیونکہ نند کی حالت بہت بری تھی۔ اس کے ہاتھ پاؤں سرخ تھے، جیسے کہ سردی کی وجہ سے سوج گئے ہوں۔ سردیوں کے دن تھے۔ میری ساس میری نند کو کہہ رہی تھی کہ اب تو پاک ہو گئی ہے، تیرے جسم پر اب کوئی گناہ نہیں بچا، بس اب میں جلد ہی تمہاری شادی کر دوں گی۔ یہ باتیں میری سمجھ میں نہیں آئی تھیں۔ میں وہاں سے واپس پلٹی۔ ابھی تک میرے شوہر بھی جاگ چکے تھے، انہیں دفتر جانا تھا۔ مجھے پریشان دیکھ کر بولے، کیا ہوا ہے؟ تم اتنی پریشان کیوں رہتی ہو؟ تب میں نے ان کو ساری بات بتا دی، پانی کی بالٹیوں والی، ساس والی، نند والی، وہ باتیں جو مجھے سمجھ نہیں آئی تھیں۔ تب انہوں نے جو بات مجھے بتائی اس نے مجھے واقعی حیران کر دیا۔ تمہیں یہ بات شاید بری لگے، اسی لیے میں تمہیں بتانا نہیں چاہتا تھا، انہوں نے تمہید باندھتے ہوئے کہا۔ دراصل بات یہ ہے کہ ہمارے خاندان میں بہت عجیب و غریب چیزیں ہو جاتی ہیں، اور اس سب کا ذمہ دار ہمارے وہ لوگ ہیں جو پچھلی روایتوں کو زندہ کیے ہوئے تھے۔ میرے گھر میں میری ماں انہیں روایتوں پر چلتی ہیں۔ میری بہن ویسے تو بہت پردہ کرتی ہے، اس نے آج تک کبھی کسی لڑکے کو نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، مگر اماں پردے کی سخت پابند ہیں۔ انہوں نے میری بہن کو کہا تھا کہ تم شادی والے دن بھی برقع پہننا۔ میری بہن نے وہ بات نہیں مانی، وہ اپنے کپڑوں میں گھومتی پھرتی رہی کیونکہ اسے بھائی کی شادی کا ارمان تھا۔ لیکن اسی بات پر اماں نے خفا ہو کر کہا کہ اب تم گنہگار ہو گئی ہو، شادی میں موجود مردوں نے تمہیں دیکھ لیا ہے،
सो मैं तुम्हें शफाफ पानी से गुस्ल दूंगी। ये वो पानी है जो इंसान के गुनाहों को धो देता है। अम्मा पहले भी यही सब करती रही हैं, इसी वजह से मेरी बड़ी बहनें घर नहीं आती। ये उनको भी सख्त सर्दी में कई बार गुस्ल करने का कह चुकी हैं। जबकि दिलों का मैल पानी से नहीं साफ़ होता, वो तो तौबा के आंसू से धुलता है। मैं अपनी माँ के आंसू से धुलता है। मैं अपनी माँ को कुछ नहीं कह सकता। मैं कुछ कहता हूँ तो वो ये समझती हैं कि मैं उन्हें जाहिल कहता हूँ, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि मेरी माँ सीधे तरीके से सोचना शुरू करे और इन बातों पर यकीन ना करे जिनका कोई इस्लामी या फिर शरई हैसियत नहीं है। अब तुम खुदा के लिए बच कर रहना, वरना अम्मा तुम्हें भी दिसंबर की इस सर्दी में छत पर जाकर आबे तौबा से नहाने का कहेंगी। मैं अपने शौहर की बात सुनकर खामोश हो गई। जान गई थी कि ये घर बहुत ही तोहम परस्त लोगों का है। मैंने भी अगर कोई बात बदलने की कोशिश की या इनकी रिवायात पर ना चली तो मुझे मेरी सास बहुत तंग करेंगी। यही वजह है कि मैं अपने ख़ानदान के किसी मर्द से नहीं मिलती और इसी वजह से मेरे ख़ानदान के अक्सर लोग मुझसे नाराज़ भी हैं। मगर मैं उन्हें क्या बताऊं कि मेरे सर पर तोहम परस्ती की जो तलवार लटक रही है, मैं उससे ख़ुद भी बच कर रहना चाहती हूँ, अपने ख़ानदान को भी इसके असरात से महफूज रखना। आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मज़ीद कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने का शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।